मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक इस मुल्क को भी खैर खैरियत से रखे। FIR तो दर्ज हो गई, मगर बात यह है, एक छोटा सा लतीफ़ा मुझे याद आ गया। कोई बच्चा आया, कोई बच्चे ने आके कहा, अम्मी अम्मी आज मैं जा रहा हूँ, मैंने एक शर्त लगाई है। तो वालिदा ने पूछा, बेटा शर्त किस चीज़ की है? उसने कहा, शर्त क्या बताऊँ आपको कि मैं कह रहा हूँ कि कौवा सफ़ेद होता है, वो जो दूसरा शर्त लगाने वाला मेरे साथ है वो कहता है काला होगा। तो माँ ने कहा, बेटा आप आराम से बैठ जाएं, आप तो शर्त हार चुके हैं, कौवा काला ही होता है। तो बेटे ने कहा, छोड़े अम्मा, जब मानूंगा तब की बात है ना, मैं मानूंगा ही नहीं। मैं कह दूंगा कि कौवा सफ़ेद है तो कैसे मना लेंगे, तो जब मैं मानूंगा नहीं अपनी शर्त कैसे हारूंगा। इस तरह का कुछ सिस्टम चल रहा है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती इख्तियार में नहीं है, कानून इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी हम बज़िद है। उसके अलावा देखना यह है कि ये लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले मीडिया को भी एक इशू की जरूरत होती है जिस पर मीडिया ने काम करना होता है। कोई ना कोई खबर की तलाश में रहता है मीडिया भी। तो मीडिया के पास इमरान खान के अलावा कोई मौजू नहीं था, यानी फॉरेन फंडिंग केस था, तोशाखाना केस था, दीगर तौहीन अदालत के केस थे, या इस तरह सारा कुछ था। अब लॉन्ग मार्च में जो हालात पैदा हुए उसके बाद अब तोशाखाना भी स्क्रीन से गायब, फॉरेन फंडिंग भी स्क्रीन से गायब, बल्कि इमरान खान साहब वो मुलजम से मदई बनकर स्क्रीन पर नमूदार हो गए। कैसे किसी अक्लमंद ने, वैसे भी ये मुल्क में होता आ रहा है कि एक मुल्क में जो इशू कोई भी चल रहा हो उसे ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई इस तरह का हादसा सामने आ जाता है कि वो पिछली सारी की सारी जो स्टोरियाँ हैं वो एकदम से गायब हो जाती हैं और नया इशू मिल जाता है जिस पर बहस शुरू हो जाती है। तो यही कुछ सिस्टम आजकल हुआ है कि तमाम इमरान खान के खिलाफ जो हालात बने हुए थे वो सब स्क्रीन से गायब हो चुके हैं, बल्कि अदालतों से भी गायब हैं, क्योंकि कल तौहीन अदालत की समाअत होनी थी इमरान खान के खिलाफ। तो तौहीन अदालत की जो समाअत थी वो 100 मोटो में तब्दील हो गई। एक हिसाब से 100 मोटो ही कहे ना, जब चीफ जस्टिस साहब ने अहकामात जारी कर दिए वो एक FIR के लिए। अब FIR दर्ज हो गई। बेशक इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक नहीं हुई, लेकिन FIR दर्ज हो गई। जब तक तो FIR दर्ज नहीं हुई थी, इस सारे मामले को ये असली था या नकली था मैं इस पर बहस नहीं करूंगा, ये मैनेज किया था या हादसाती तौर पर हो गया है ये भी बात नहीं करता। लेकिन ये बात जरूर है कि जब तक FIR दर्ज नहीं थी इस हादसे को कानूनी तौर पर कहीं भी ज़ेर तफ्तीश नहीं लाया जा रहा था। इसके असल हकायक तक पहुंचने की किसी ने कोशिश नहीं करनी थी, क्योंकि FIR ही नहीं है। अब FIR दर्ज हो चुकी है, अब इस पर कानूनी जो मरहले हैं उनका आगाज होगा। अब इमरान खान साहब के पास वो जो मेडिकल का पहला सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल लीगल कहते हैं उसे, वो नहीं है। अगर है तो वो जिन्ना अस्पताल का है, वजीराबाद का नहीं है। चलो, अब जिन्ना अस्पताल में भी जो मेडिकल हुआ उसमें कोई चीज सामने नहीं है, बल्कि जो चीजें आई थी, जो लिख कर दी थी उनको, जिसके मुताबिक मेडिकल बन रहा था, जराए से पता चला, सुन रहे हैं जो चीजें सामने आ रही हैं। को डॉक्टर यास्मीन साहब है, उन्होंने
یہ میڈیکل میں ساری پیش رفت یا کوشش کی ہے، لیکن وہ ثبوت غائب ہے۔ چلے، اس کے بعد اب میڈیکل نہیں کرایا تو بورڈ بنے گا۔ ظاہر ہے ایک ڈاکٹر پر تو اگر اعتماد ہوتا تو وزیر آباد خود ہی وہ چلے جاتے۔ میرے خیال میں آس ہے ماہر صاحب کے کسی بندے نے اپنا میڈیکل نہیں کرایا، کیونکہ ماہر اسپتال میں داخل رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، ڈاکٹروں کا بورڈ جو بنے گا وہ شوکت خانم کا تو نہیں ہوگا، وہ پنجاب کے نامور ڈاکٹر ہوں گے اس بورڈ میں، اور وہ کلیئر کریں گے، اور ضروری نہیں، کیونکہ اس وقت ان کے پاس عمر ماہر کے علاوہ شاید کسی کا بھی نہیں ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ۔ اب تفتیش جب شروع ہو گئی، دیکھیں نا، محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ حادثہ ہوا تو وہ بھی سرکاری اسپتال میں گئی تھی۔ اس طرح جس کا بھی ہوتا ہے میڈیکل سرکاری اسپتال کا جو ہے وہی قابل قبول ہوتا ہے عدالتوں میں۔ لیکن عمران خان صاحب نے سوچا کہ وہ بانی نیا پاکستان ہے، وہ جہاد کر رہے ہیں، جہادی ہیں، آزادی دلانے کے موجد ہیں، رہنما ہیں، تو ان کا میڈیکل شاید ان کے اپنے اسپتال میں ہی ہونا تھا۔ تو اس میں دیکھیں جنرل سرجن بھی ہوگا، آرتھوپیڈک سرجن بھی ہوگا، اس کے علاوہ پلاسٹک سرجری والا سرجن بھی ہوگا، یہ سارے ایک اصل حقائق تک پہنچیں گے۔ اور عام حالات میں اگر کسی کی ڈاکٹر کی نیت میں فطور نہ ہو تو یہ خود ہی تلاش کر لیتے ہیں کہ یہ زخم کس طرح کا ہے، خود ساختہ ہے، لگایا گیا ہے، کتنی دور سے لگا ہے، کس سمت سے آیا ہے، گولی کدھر سے آئی ہے، گولی آگے سے لگی ہے، گولی پیچھے سے لگی ہے، گولی لگنے کا وقت کیا تھا، یہ سارا کچھ ڈاکٹر جو ہے یہ میڈیکل رپورٹ میں بڑے آرام سے لکھ دیتے ہیں اور ان کو تجربہ ہوتا ہے۔ تو یہ ابتدائی میڈیکل رپورٹ تو وہاں بن گئی۔ تو بہرحال اس میں سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے، تو وہ میڈیکل عمران خان صاحب نے نہیں بنوایا۔ اب اس پر بورڈ بنے گا اور ظاہر ہے اس کی اصل حقیقت تک پہنچیں گے اگر عمران خان صاحب اس میں خود کو شامل کرتے رہے تو۔ اب سانحہ تو بہت بڑا تھا، بلکہ سانحہ نہیں سانحے تھے، کیونکہ جب سے یہ لانگ مارچ چلا ہے اس میں وہ بیچاری ایک لیڈی رپورٹر شہید ہوئی، ورکر کئی مطلب جو ہے وہ اس جہاز سے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد ابھی تک سلسلہ تھم نہیں رہا، کیونکہ ایک ورکر کھمبے پر چڑھ کر بجلی کی تاروں سے جا کے چمٹ گیا ہے، واللہ عالم بہرحال کس پوزیشن میں ہوگا، وہ بھی اسپتال لے گئے تھے اس کو۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کا تو پتہ نہیں، میرے خیال میں، میری ناقص رائے کے مطابق، کہ وہ جو ورکر قتل ہوا ہے اور وہ جو صحافی شہید ہوئی ہے، ان کا خون رنگ لے آیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ڈانگا نال نہیں ماردا، مت کولی پاندا ہے۔ تو یہ ایف آئی آر کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کو دیکھا جائے اور اس کے بینیفیشری بھی دیکھے جائیں گے، اس حادثے سے جن کو نقصان ہوا ہے ان کو بھی دیکھا جائے گا، جو اس حادثے سے فائدہ لینا چاہتے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ یہ تفتیش میں سارا کچھ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک عمران خان کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، لیکن اگر تفتیش یا کوئی ایسے شواہد مل گئے تو ضمنیوں میں لکھا جائے گا۔ تو اگر عمران خان صاحب کا کوئی معاملہ ہوا وہ بھی ضمنیوں میں لکھا جائے گا۔ اب پولیس کو اختیار مل گیا ہے کہ وہ ملزمان تک رسائی حاصل کر سکے، وہ ملزمان کوئی بھی ہو، اس حادثے سے متعلقہ کوئی بندہ بھی ہوگا تو پولیس وہاں تک رسائی حاصل کرنے کی اب قانونی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ اب اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے کی جو توقع کی جاتی ہے۔ اب اسٹیٹ کا پر فرض ہے،
اسٹیٹ کوئی بھی حادثہ یا ایسا واقعہ ہوتا ہے اس میں اسٹیٹ مدعی بنتی ہے اور اسٹیٹ اس کو آگے چلاتی ہے. حالانکہ اس مدعی کو اس طرح کا مدعی نہیں سمجھا جاتا جس طرح کے مدعی جو ہے یہ عام ہوتا ہے کہ گھر کے جو مقدمات درج کیے جاتے ہیں، کیونکہ مدعی کوئی بھی بن سکتا ہے. روڈ پر حادثہ ہوا، کوئی بھی بندہ مدعی بن کے اس کو جو ہے نا وہ آگے چلا سکتا ہے. مدعی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر گھر کا کوئی مدعی ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے. یہ جو قانونی طور پر مدعی آتے ہیں مجبوری کے عالم میں، ان مدعیوں کی جو ہے وہ اتنی بات نہیں ہوتی. پھر اس میں جو ایف آئی آر کے اندر جو معاملات بنتے ہیں، جو شواہد آتے ہیں، جو گواہ آتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. تو ایسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے فیس بک پر دیکھا کہ سیالکوٹ میں ڈار صاحب اپنے گھر میں اپنے ڈیرے پر ہی، اپنے دفتر پر ہی ورکروں کا کوئی اجلاس ہے، وہاں پر نعرے بازی ہو رہی ہے اور بڑے جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں لوگ، اور خوش ہو کر خواجہ محمد آصف کے خلاف جو ہے نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. یہ سنیں، آپ کو میں یہ سنا رہا ہوں. تو اس طرح کے معاملات جو ہے یہ سیاست ہے. یہ ہم ورکروں کو سبق دے رہے ہیں، ہم ورکروں کو اشتعال انگیزی سکھا رہے ہیں. ورنہ سیاست کرو، ووٹ لو، جیت گیا کوئی جو بھی ہے، اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میں نے مبشر لقمان صاحب کا دیکھا تو وہ لانگ مارچ نہیں کہتے، وہ فرلانگ مارچ انہوں نے نام رکھ دیا ہے جو عمران خان صاحب کرتے ہیں. ویسے بات ٹھیک ہی ہے کہ ایک فرلانگ ہی سفر ہوتا ہے. لانگ مارچ کا مطلب تو لمبا سفر ہوتا ہے نا، لیکن یہ فرلانگ کے حساب سے سفر کرتے ہیں. اور بہرحال اگلا لانگ مارچ جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی سنا ہے کہ چاند گرہن آڑے آ رہا ہے، اور چاند گرہن جو ہے وہ تاریخ اس نے آگے پیچھے کرا دی ہیں، کیونکہ ان کے عمران خان صاحب کو گھر سے کوئی اس قسم کے اشارے جب ملتے ہیں تو پھر ہی وہ اعلان کرتے ہیں. تو جب انہوں نے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو تاریخ دی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو بتائے بغیر ہی تاریخ عمران خان صاحب نے بدل دیا، تو انہوں نے بھی سوچا کہ نہیں، پھر میں جمعرات ہی کرتا ہوں. وہ جمعرات پہ لے گئے ہیں کہ جمعرات کو کروں گا، کیونکہ وہ بھی تو پیروں فقیروں کی بات ہے. جمعرات کا دن پیروں فقیروں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو باہر کا بات یہ ہے کہ اب اصل جو تفتیش کا مرحلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ کس رخ کو جاتی ہے تفتیش، یہ میں ناظرین اپنے سننے والوں کو ضرور بتاتا رہوں گا. لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب جو ہے مزید الجھاؤ کا شکار ہوں گے، کیونکہ ایف آئی آر درج نہ ہونے تک صورتحال مختلف تھی. اب ایف آئی آر درج ہو کر ایک اختیار مل گیا ہے ان کو کہ وہ اب تفتیش کریں گے، اور اس کو کس طرف تفتیش جاتی ہے، اس میں کون قصوروار ٹھہرا جاتا ہے، کون ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی ایف آئی آر کے مدعی بعد میں اسی ایف آئی آر کے ملزم قرار دیے جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحمت کرے اور اس کو میرٹ پر کرے، اور اصل حقائق جو ہے وہ قوم کے سامنے لائے جائے، اور وہ لوگ جن کا خون بہہ گیا ہے، جن کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، جو در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے ساری زندگی، شاید ان کو بھی انصاف مل جائے اس ایف آئی آر سے. تو دیکھتے رہیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.